कोखा को जाना है, साक्षर है, शिक्षित नहीं है वो। शिक्षित साक्षर होना अलग है। अखबार पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, साहब कोखा को पढ़ लिया, ABCD पढ़ लिया, अलीफ बा पढ़ लिया, हाँ ये पढ़ना जानता है, ये लिखना जानता है, ये साक्षर है, शिक्षित नहीं है। शिक्षित का मतलब तालीम याफ्ता, एजुकेटेड। जब इल्म सीने पे आता है तो जहालत का खात्मा होता है, और इल्म आदमी को राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करने का ढंग सिखाता है, हक और बातिल में फर्क करने का तरीका सिखाता है। पढ़ा लिखा आदमी वो किसी चीज में आंख बंद करके नहीं पढ़ता, वो रिफ्लेक्ट करता है, रिसर्च करता है, गौर व फिक्र करता है, तब जाके वो कोई डिसीजन लेता है पढ़ा लिखा आदमी। तो जो लोग इस ऑल फॉल बकते हैं, समझने की साक्षर है, शिक्षित नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है। और क़यामत जब करीब आएगी, लोग साक्षर ही बनेंगे। ABCD क ख ग, मैथमेटिक्स A+B, बस यही सब जानेंगे वो आला तालीम है जो आदमी को इंसान बना दे। तालीम वो जो आदमी को खरी खोटे का फर्क सिखा दे। तालीम वो है जो आदमी को आदमियत पैदा कर दे, आदमियत आदमी के अंदर जगा दे। तालीम वो है जो चलता फिरता इंसान बना दे, उसे जहालत गंवारपन से बचा दे। और आजकल साहब डॉक्टर हैं और बातें जाहिलों की तरह कर रहे हैं, साहब साइंटिस्ट हैं और बातें गंवार की तरह करते, कहते कोई खुदा नहीं है, कोई गॉड नहीं है, दुनिया खुद से बनी। एक घर खुद से बनता नहीं है, एक छोटा सा सामान खुद से बनता नहीं है, और ये विशाल संसार, ये संपूर्ण ब्रह्मांड बगैर खालिक के बन जाए, ये पूरी कायनात बगैर मालिक के चले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस दिन अक्ल पुख्ता होगी, इल्म जवान होगा, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाए। क्या कहने। और इस तरह की बातें मैं अक्सर करता हूं कि आज आप लोग मायूस हैं टेलीविजन के न्यूज सुनकर, सोशल मीडिया की खबरें सुनकर। अरे फिलिस्तीन में ये जुल्म हो गया, वहां हो गया, अमेरिका में ये हो गया, डेनमार्क में ये हो गया, इंडिया में साहब बहुत सारी मीडिया पे चलता है कि हम मुसलमानों को सताया जा रहा है, वहां मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। ये एक पार्ट है, तस्वीर का एक रुख है कि मुस्लिम सताए जाते हैं अपनी बदअमली की वजह से। वह दूसरा रुख यह है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मुसलमान न होता हो। अल्लाह। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन दुनिया का दानिश्वर कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो। गंवार जाहिल वो क्या जाने इस्लाम क्या है। कोस्टो, फ्रांस का वैज्ञानिक कोस्टो, उससे पूछें कलमा क्यों पढ़ा। डॉक्टर मेगाटे तेजासन, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का एनाटॉमी का प्रोफेसर, उससे पूछें कि इस्लाम क्यों कबूल किया। पूछें उस प्रिंसेस, ब्रिटेन की शहजादी से जो इस्लाम कबूल करना चाहती थी। पूछें उससे रूस के प्रेसिडेंट से जो इस्लाम कबूल करना चाहता था। दुनिया में बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो इस मीडिया के लोग नहीं चलाते हैं। एक मोटी किताब है, कौन क्या पढ़ा और कलमा पढ़ के मुस्लिम कैसे बना। किस तरह दुनिया में एक इनकलाब, खामोश इनकलाब है। और अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी कि 2015 से लेके 20 तक दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने हिंदुइज्म को कबूल किया 30,000 की तादाद में, और इस्लाम कबूल किया है 30 लाख लोगों ने 5 साल के अंदर इस्लाम कबूल किया 2015 से लेके 2020 के अंदर में। और अभी जब से फिलिस्तीन की जंग चल रही है, जिस खबीस ने कहा था कि 3 दिन में गाजा को मैं फतह कर लूंगा, हमास को दुनिया से मिटा दूंगा, आज 1 साल 4 महीने हो गए। आज की न्यूज़ है कि नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि जो भी मेरे बंधक का पता लगाएगा उसको 42 करोड़ रुपए देंगे। उसको 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ इंडियन करेंसी के हिसाब से, और वो शायद 5 मिलियन ऐसा कुछ बोला था कि 42 करोड़ रुपए उसको दूंगा जो मेरे बंधकों का पता लगाएगा कि कहाँ है। पूरी सुपर पावर है अमेरिका, और साहब पता नहीं लगा पा रहे कि हमारे बंधकों को कहाँ छुपाया गया। 3 दिन में मिटा देंगे। 1 साल 3 महीने से जायद का अरसा गुजर गया और अब तक वो गाजा को जीत नहीं पाया और अपने बंधकों को छोड़ा नहीं पाया। अब जरा गौर से सुनिए, इसी दरमियान में बहुत सारे लोग कलमा पढ़ के मोमिन बन गए यूरोप और अमेरिका में। क्यों? सुपर पावर मिल के इन निहत्थे कमजोर हाफिज कुरान
عالم دین جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. ایٹم بم سے زیادہ خطرناک بم غزہ میں گرایا گیا، مگر اس کے باوجود آج حماس زندہ ہے اور فلسطین کے مسلمان زندہ ہیں، شان سے رہ رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایٹم بم بھی وہاں کام نہیں کرتا جہاں اسلامی طاقت کام کیا کرتی ہے. ان کے پاس صبر کی طاقت ہے، مسلمان کے پاس توکل کی طاقت ہے، ان کے پاس قرآن کی طاقت ہے، ان کے پاس مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کی طاقت ہے، ان کے پاس خدا پر اعتماد کی طاقت ہے. تو آج اس کو دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ رہے ہیں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی اس جنگ کو دیکھنے کے بعد نمازی نہیں بنا، تہجد گزار نہیں بنا، چاشت اشراق نہیں پڑا. ہونا یہ چاہیے تھا اللہ کی مدد آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہ فلسطین آج تک زندہ ہے، 70 سال سے ظلم ہو رہے ہیں. وہاں کی عورتیں فلسطین نہیں چھوڑتی ہیں، اس لیے نہیں چھوڑتی ہیں کہ میں آج میرا بچہ نہیں تو آج میرے بچے کا خون رنگ لائے گا، کل ضرور قبلہ اول یہودیوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا، آزاد ہوگا فلسطین قبلہ اول. اور اب آزادی کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے. یہودیوں کا ستیہ ناس ہوگا. اب یہ شکست کھائیں گے اور یہی مٹھی بھر دیوانے مصطفیٰ کے پوری دنیا میں جھنڈا لہرائیں گے. وہ وقت اب قریب آ رہا ہے. مسلمانوں کا دل اتنا دنیا کی محبت میں سخت ہو چکا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو بولا تھا 3 دن میں ختم کروں گا، 1 سال 3 مہینے میں ختم نہیں کر پائے. تو اب اسے کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ تو اب مسلمانوں کو کم سے کم تہجد گزار ہونا چاہیے، نماز چاشت اور اشراق پڑھنا چاہیے، نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھنا چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے، حرام کو چھوڑ کے حلال کی طرف لپکنا چاہیے. مگر آج اگر کوئی ہندو ہماری مسجد کے سامنے اگر ڈی جے بجاتا ہے تو ہم تو دنگا فساد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بینڈ باجا مسجد کے سامنے بجاتا ہے، مسجد کے سامنے سے بارات لے جاتا ہے، وہ اپنے ڈی جے کو بند نہیں کرتا ہے. کس قدر فریڈم بنا ہے، کتنی بڑی ٹریجڈی ہے، کتنا بڑا المیہ ہے یہ. آج غیر مسلم ہمارے علماء کے سامنے آ کر کے وہ ہاتھ جوڑتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے تعویذ دی اور ہمارے بچے اچھے ہو گئے، آپ کی تعویذ میں بڑا اثر ہے. وہ اپنے حساب سے اپنی زبان میں کہتا ہے کہ بھگوان تو ہمارے گھر میں جو مٹی کا پتلا ہے وہ نہیں، بھگوان تو آپ ہیں جو آپ تعویذ دی ہمارا بچہ اچھا ہو گیا. یعنی بتوں کے پجاری اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مسجد کے دروازے پہ مغرب کی نماز کے بعد ہر شہر میں 99% غیر مسلم کی عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کھڑی رہتی ہے اور یہ کہتی ہیں کہ بابا پھونک دیتے ہیں تو میرا بچہ اچھا رہتا ہے، بابا پھونک دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی حقانیت ہے کہ نمازی مسجد سے نکلے اور آپ پھونک دیں تو بچے اچھے ہو جائیں. تو وہ لوگ تو ہمارے عالموں اور ائمہ کا احترام کرتے ہیں، اور ہمارے بچے جلسے سے بھاگ جاتے ہیں. کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ کہ تقریر کون سنے گا، نماز کون اس زمانے میں پڑھے گا، کون اس زمانے میں اسلامی لباس پہن کر کے جنتی بنے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ مولانا صاحب اس زمانے میں کہتے ہیں، اس زمانے میں ہاتھ میں موبائل، پھٹا ہوا پینٹ، وہ جینس، صاحب داڑھی موچھ مونڈ کر، جوکروں کی طرح بال رکھ کر، گلے میں سکری، ہاتھ میں دھاگا، اب سونے کی 4 انگوٹھی پہن کے موج مستی، ریلیکس، انجوائے کرنا. اس زمانے میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، یہ مولانا صاحب کہاں لے جانا چاہتے ہیں. ہمارے بچے سبق حاصل کریں کہ کفار و مشرکین میرے علماء کا احترام کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا پاؤں چھوتے ہیں. اور آپ اپنے ہی امام کے پیچھے مسجد سے باہر نکل کے 2 گھنٹہ چائے کی دکان پر بیٹھ کر امام صاحب کے نکالنے کی پلاننگ بناتے آؤ، امام صاحب کو نکالنے کی پلاننگ بناتے ہیں. اگر آپ امام صاحب کو نکال کے پلاننگ بنایا تو کوئی ایک امام نہیں ملے گا دنیا میں. اگر آپ نے امام کی قدر نہیں کی اور امام کو 50,000 25,000 پہ تنخواہ نہیں دیا تو کوئی بچہ مدرسے میں نہیں پڑھے گا. اور میں کہیں پیغام دیا تھا آج سے 10 سال پہلے کہ ایک مدرسے کو خوبصورت ہونا چاہیے، مسجد کے امام کی تنخواہ 25,000 ہونی چاہیے، تاکہ جب ایک باپ اپنے بچے کے بارے میں پلان بنائے کہ میں کہاں پڑھاؤں، انجینئرنگ کالج میں پڑھاؤں یا مدرسے میں پڑھا کے عالم بناؤں، تو وہ بولے کہ میرا بیٹا انجینئر بنے گا تو وہ کالج فیکٹری میں ملازمت کرے گا، تو وہ داڑھی موچ مونڈ کے نمازیں چھوڑ کے 50,000 25,000 مہینہ کمائے گا. اور آج کل تو انجینئر تھوک کے تھوک ہیں، 10,000 روپے مہینے میں انجینئر مل جاتے ہیں، گلی گلی انجینئر ہے. اب جو ہائی کلاس کا انجینئر ہے اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، باقی جنرل تو 10,000 20,000 کماتے ہیں.
25,000 روپے ماہانہ کماتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اب ایک بیٹا انجینئر 25,000 مہینہ کماتا ہے. ایک عالم کو اگر 25,000 روپے ماہانہ مسجد میں ملے تو معلوم ہے کیا ہوگا. تو ایک باپ سوچے گا کہ یہاں دست بوسی ہے, یہاں قدم بوسی ہے, یہاں نماز کی پابندی ہے, یہاں جمعہ کے دن جب ایک امام امامہ باندھ کر ہاتھ میں عصا لے کے ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کمانڈر ان چیف اپنی فوج کو للکار رہا ہو, جیسے کوئی بادشاہ اپنی رعایا کو خطاب کر رہا ہو. دست بوسی, قدم بوسی, مہمان کی طرح روزانہ کھانا, 25,000 روپے نذرانہ. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک باپ یہ راحت, یہ عزت دیکھ کر اپنے بیٹے کو انجینئر چھوڑ کر اپنے بیٹے کو عالم بنانا پسند کرے گا. چونکہ یہاں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے, اور یہاں صرف دنیا کے چند سکے ہیں. اور اگر امام صاحب کو ذلیل کیا گیا, ان کو سماج میں ایک حاشیے پہ کھڑا کر دیا گیا, تو کوئی بھی غیرت مند اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنائے گا. ان کی اس حالت کو دیکھ کر تو آنے والے وقت میں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا. بس میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. عقل مند وہ ہے جو زمین آسمان کی پیدائش پہ غور و فکر کرتا ہے, جو سوچتا ہے. الذین, اللہ کی پریبھاشا یہ ہے, اللہ نے عقل مندوں کی پریبھاشا جو کی ہے وہ یہ ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ, ذرا زور سے بولے سبحان اللہ, یہ اللہ کا ذکر ہے. ذرا زور سے بولے الحمدللہ, ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. تو اللہ کا ذکر کرنے والے عقل مند ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. Those who remember Allah sitting, sleeping, reclining. وہ جو سوتے ہوئے, لیٹے ہوئے, کھڑے, جھکتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں, وہ عقل مند ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, and they consider in the creation of the heavens and the earth. عقل مند وہ لوگ ہیں جو زمین اور آسمان کی سنرچنا پہ, اس کے اسٹرکچر پہ, اس کی پیدائش پہ غور و فکر کرتے ہیں, وہ عقل مند ہیں. اللہ نے عقل مند کسے کہا؟ جو غور و فکر کرتے ہیں, جو اس دنیا سے زیادہ آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں. عقل مند جو حیات اور موت کے فلسفے پہ غور کرتے ہیں. عقل مند جو مقصد حیات پہ غور کرتے ہیں. عقل مند جو درختوں اور جنگلوں کو دیکھ کر سبق حاصل کرتے ہیں. یہ بتائیں عقل مند کتنے ہیں دنیا میں؟ ہمارے نزدیک پیسہ والا, ہمارے نزدیک مکان والا عقل مند ہے, ہمارے نزدیک فارچونر چلانے والا عقل مند ہے. جبکہ 10-10 کروڑ کی جاگوار کمپنی کی کاریں آج ہم اگر غیر مہذب زبان میں کہیں, بہت سارے ایسے گدھے ہیں جو 10 کروڑ کی جاگوار کمپنی کی کار پہ چلتے ہیں, جس کو نہ بولنا آتا ہے, جس کو نہ لکھنا آتا ہے, نہ جس کو سمجھنا آتا ہے. بس شراب کے نشے میں دھت 2-4-10 کا مرڈر کیا, باہو بلی بن گئے, لوگوں نے ڈر سے ان کو ووٹ دے دیا اور MP بن کے پارلیمنٹ پہنچ گئے. اب وہاں سے نکلے صاحب 10-10 کروڑ کی کار پہ چل رہے ہیں. اب جس کو بولنا تک نہیں آتا, جس کو ڈسپلین نہیں آتی, بس 2-4-10-20 کا مرڈر کیا, باہو بلی ہو گیا. اب لوگوں نے ڈر کے مارے ووٹ دیا, اسمبلی اور پارلیمنٹ پہنچ گئے. اب اربوں میں کھیل رہے. کیا کہیں گے اسے آپ جسے ایک جملہ لکھنا نہیں آتا, ایک جملہ بولنا نہیں آتا ہو؟ تو فارچونر اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عقل مند ہے. 1 کروڑ کا بنگلہ یہ دلیل نہیں کہ وہ عقل مند ہے. صاحب 1000 ایکڑ زمین اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عقل مند ہے. عقل مند ہے کون؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. قرآن کہتا, اللہ کہتا, ہمارا پیدا کرنے والا خالق کہتا ہے, جسے حکمت, علم, حکمت کی نعمت ملی, سمجھ لو اسے سب سے بڑی دولت مل گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خلیفہ حضور تاج الشریعہ, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جہاں علم کی روشنی ہے, جہاں تقوی ہے, وہی دولت ہے. دولت کا مطلب یہ نہیں کہ خوب دھن دولت ہو, نہیں. عقل سلیم جہاں ہے وہی دھنوان ہے, وہی عقل مند ہے. عقل مند ہونا بہت بڑی نعمت ہے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے عقل سلیم اور دینی سمجھ کی دولت اس کو عطا کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عقل مند بنائے,
ہم سبوں کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا میں ٹاپک سے